असल इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक माह ये हमारी भूख और प्यास से ट्रेनिंग करवाई। रोज़ा दुनिया भी है, आखिरत भी है। रोज़ा जो है जिस्म भी है, रूह भी है। 5 से 7 रोज़े पहले अशरे में बहुत रश देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मसाजिद खाली तो नहीं हम कह सकते, 50% 40% पे वापस आ जाती हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम जब कोई काम करने की ठानते हैं ना, तो हम इतनी ताकत उसमें सर्फ कर देते हैं कि लोग हैरान हो जाते हैं। शायद वो उस बात को भूल जाते हैं कि जहाँ पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 5 रातों में, उनताक रातों में इस रात को तलाश किया करते थे। रमज़ान के अंदर क्या कुरान मजीद की तकमील नमाज तरावी में ज़रूरी है, या कि आप उसको चाहें तो कितने पारे भी पढ़ सकते हैं? क़ियामुल लैल की बड़ी फजीलत है और क़ियामुल लैल का एहतमाम भी करना चाहिए। कुरान करीम अगर इसको पढ़ने का अजर ज़्यादा है तो इसको बिगाड़ने का नाउज़ बिल्ला गुनाह भी बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहा स्टूडियो से प्रोग्राम मेहमान ख़ास के साथ मैं हूँ मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान। रमज़ान मुबारक का महीना माशाल्लाह पूरी शान आबोताब के साथ माशाल्लाह शुरू हो चुका है, और ना सिर्फ मसाजिद बल्कि हर घर के दस्तरखान पर हमें वो नेमतें मुयस्सर हैं, भले उसका ताल्लुक़ लोअर क्लास से हो जिसे हम सो कॉल्ड अपर क्लास, मिडिल क्लास या कैटेगराइजेशन करते हैं। दुनिया की वो नेमतें जो सारा साल आप उमूमन नहीं खाते या उसका एहतमाम नहीं करते, वो आज हर घर के दस्तरखान पर मौजूद हैं। इसी तरह ये जो घड़ियाँ बड़ी मुबारक सातें हैं कि जो ज़िंदगी में मुयस्सर आती हैं, जिसके लिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दुआ किया करते कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में बार बार रमज़ान आए। इनको कैसे समेटना है, इसका एहतमाम कैसे करना है, और ख़ास तौर पर हम एक तो बार बार ये आयत पढ़ते और इसका तर्जमा जानते हैं कि मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए कि ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। इसके पीछे असल मकसद क्या था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भूख और प्यास के साथ क्या चीज़ वो मुत्तसिल थी? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या खुशनुदी थी जिसको वो देखना चाहते थे, परखना चाहते थे? और इस रमज़ान की अफादियत क्या है? और इसके बाद ये जो ट्रेनिंग का हमारा एक माह आता है, 29 या 30 कमोबेश दिन का, इसको हम अपनी 11 महीने की ट्रेनिंग के ऊपर कैसे लेके जा सकते हैं? हमारे शब रोज़ जो अब लैलो नहार के साथ बिल्कुल मुत्तसिल हो जाते हैं कि यानी हम काम दिन का दिन में, रात का रात में करते हैं और आराम करते हैं रात को। दिन में जो है इस वक्त अगर देखें तो काम करते हैं। हर चीज़ बड़ी रेगुलराइज हो जाती है डे टाइम के साथ, सैर व इफ्तार के साथ। क्या इस रूटीन को हमें आम दिनों पर भी लेके चलने से हमारी नींद, हमारे सोना जागना, इसके मेडिकली हमारे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज के प्रोग्राम का हमारा डिस्कशन का हिस्सा होंगी। हमारे दरमियान जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद होंगी वो माशाल्लाह ना सिर्फ एक मज़हबी स्कॉलर हैं बल्कि माशाल्लाह साथ ही साथ एक उस्ताद हैं और जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। बेशुमार असातिज़ा की ट्रेनिंग भी करते हैं, क्योंकि असातिज़ा पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाना भी खासा मुश्किल काम हुआ करता है। तो मेरी मुराद प्रोफेसर उस्मान ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी पर। और सर, ख़ास तौर पर रमज़ान का मकसद तो हर तरफ हम सुनते हैं कि जो है वो ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, ट्रेनिंग का महीना आया, लेकिन असल इसके पीछे फ़लसफ़ा क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक माह ये हमारी भूख और प्यास से ट्रेनिंग करवाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सारे मौसमों का अगर नुमाइंदा और बेहतरीन मौसम किसी मौसम को करार दिया जाए ना, तो वो बहार बनती है। सही। तो महीनों की बहार जो है वो रमज़ानुल मुबारक है। बेशक। रमज़ान जो है ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं है, बल्कि रमज़ान का अगर फ़लसफ़ा हम सही मानों में समझें रोज़े के हवाले से, तो ये हमारे सोशल सेटअप को दुरुस्त करने का एक मौसर तरीन हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़े की शक्ल में हमें दिया है। रोज़ा दुनिया भी है, आखिरत भी है। रोज़ा जो है जिस्म भी है, रूह भी है। रोज़ा जो है ये हर बीमारी का इलाज है।
آپ کے ہر مسئلے کا سلوشن اللہ رب العالمین نے اس روزے میں رکھا ہے. آپ کو جسمانی فائدے بھی ہیں, آپ کو روحانی فائدے بھی ہیں. تو لیکن ایک مسلمان, ایک مومن جو ہے, روزے کو اللہ کا حکم سمجھ کے اگر جو ہے نا رکھتا ہے اور رمضان کے میں وہ سارے کام کرتا ہے جس کے لیے اس مہینے کا اہتمام کیا جاتا ہے, تو اس کو دینی اور دنیاوی سارے فوائد, سارے معاملات جو ہے نا اس کو سمیٹنے کا اس کو موقع ملتا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جیسا کہ فرمایا, آپ نے آیت حوالہ بھی دیا آیت کا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض تھے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ, متقی بن جاؤ, تاکہ تم اللہ کے ڈرنے والے بن جاؤ. اب یہ تقویٰ ہی اصل میں وہ بنیادی مقصد ہے جس مقصد کے حصول کے لیے روزوں کو لازم کیا گیا. تقویٰ اللہ کا خوف بھی ہے, تقویٰ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کے لیے جو تیاری ہے وہ بھی ہے, تقویٰ جو رب نے نازل کیا ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی ہے. تقوی کی مختلف تعریفیں جو ہے نا کتابوں میں بھری ہوئی ہیں, جبکہ ہمارے ہاں یہی ایک آتا ہے کہ اللہ کی شخصیت ایک ایسی پورٹریٹ کی جاتی ہے کہ بڑا خوف, جاہ و جلال, جبکہ دوسری طرف اگر دیکھیں تو وہ بڑا ہمیں کم سننے کو ملتا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ بھی پیار کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, اللہ کے حوالے سے نا ہمارے ذہنوں میں شاید یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بڑی خوفناک ہستی ہیں. رب العالمین تو اپنے بارے میں کہتے ہیں ان اللہ جمیل, حدیث ہے کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے, جو اس کائنات کی خوبصورتی کو بنانے والا ہے وہ خود کتنا پیارا ہے. تو اللہ کا ڈر, میرا خیال ہے, میں عموماً اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کا ڈر بھی انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. محبت کا خوف. اللہ کا یہ ڈر ہو کہ ہماری اللہ اتنی مہربان ہستی ہیں, اللہ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو جائیں. کیونکہ اگر رب العالمین ناراض ہو گئے نا تو ساری دنیا راضی بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اگر رب العالمین راضی ہیں, ساری دنیا آپ سے ناراض بھی ہو جائے تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کے سارے معاملات ٹھیک چلتے ہیں. تو رب العالمین کا جو ڈر ہے اصل میں یہ ڈر ہے کہ جس مقصد کے لیے رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس مقصد کی بجاوری ویسے کر پائیں گے جیسے رب العالمین چاہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی رضا میں راضی ہو جانا, رب العالمین کی جو اطاعت اور فرما برداری ہے اس کو درست طریقے سے بجا لانا, یہی تقویٰ ہے. آسان لفظوں میں, ہم موٹی موٹی تعریفوں میں نہیں پڑھتے. اچھا عثمان صاحب, اس میں یہ آتا ہے کہ شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں, لوگوں کا رجحان مساجد کی طرف, رمضان میں روزوں کی طرف اور اسی طرح دین کی طرف بڑھ جاتا ہے, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں. لیکن عموماً یہ ہم نے دیکھا ہے کہ مساجد میں پہلے 5 سے 7 روزے پہلے عشرے میں بہت رش دیکھنے کو ملتا ہے, پھر اس کے بعد مساجد خالی تو نہیں ہم کہہ سکتے, 50% 40% پہ واپس آ جاتی ہیں, پھر آخری عشرے میں یہ دوبارہ زور پکڑتا ہے, پھر لوگوں کا رجحان واپس آتا ہے. یہ جو فلکچویشن ایمان کا بڑھنا یا کم ہونا, یہ کیا ایسا سلسلہ ہے اور اس کے اندر مشکل مزاجی کیسے لائی جا سکتی ہے؟ آپ نے جو لاسٹ میں بات کی نا, ایمان کا بڑھنا یا کم ہونا, یہ حقیقت بھی ہے. بالکل. ایمان کی تعریف اگر عقائد کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں اور ایمان کے حوالے سے ڈسکشن ہم, تو ایمان کم بھی ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے. تو اصل میں ہم لوگ نا تھوڑے سے جذباتی لوگ ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرنے کی ٹھانتے ہیں نا تو ہم اتنی طاقت اس میں صرف کر دیتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں ہمارے حوالے سے. تو رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو رمضان کے جو فضائل ہیں, جو خوبیاں ہیں, ہم اپنی علماء کی زبان سے سنتے ہیں, ہمارے دلوں میں جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم نے جو پہلے سستی و کاہلی میں ایام گزارے ہیں, اب اس کو خیر آباد کیا ہے کہ ہمیں تھوڑی سی چستی اور ہوشیاری, نیکی اور خیر کے کاموں میں جو ہے نا سبقت لے جانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو ہر شخص جو ہے مسجد کی جانب آنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب کوشش کرتا ہے لیکن ہم تھکاوٹ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. ہم پہلے دن مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں ہمیں جو ماحول ملتا ہے وہاں پہ بیداری والی ہی صورتحال ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آسانی والا معاملہ جو ہے نا لوگوں کو نظر نہیں آتا. تو لوگ آہستہ آہستہ تھکاوٹ کا شکار ہو کے
پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اصل میں جو شیطان کے جکڑنے کی بات ہے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ شیاطین تو جکڑے جاتے ہیں، لیکن جو طبیعتیں عادی ہوئی ہوتی ہیں نا کہ پورا سال آپ نے ایک ماحول میں گزارا، یعنی آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ سارا سال بندہ جو کام کر کر کے اس کا جسم و جہاں اس کے عادی ہو چکے ہیں نا، تو اب وہ عادتیں چھوٹتی نہیں ہیں. ایک بندہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے نا اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، لیکن اس کا کہ جسم کی ویسے ہی طلب ہوتی ہے کہ میں نے وہی کام کرنے ہیں. ایک بندہ فرض کریں روزانہ 8 گھنٹے نیند لیتا تھا، تو اس کا جسم عادی ہو چکا ہے کہ 8 گھنٹے سے اگر وہ 7 گھنٹے پہ بھی آئے گا تو جسم تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اس کا. تو ایک دم سے وہ اپنی نیند 3 گھنٹے پہ لے کے آئے گا تو اس کا جسم تو نہیں مانے گا. اس طرف یہ بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ روٹین چینج کرنا خاصا مشکل لگتا ہے. دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اگر خصوصاً ہم نوجوانوں میں دیکھیں صحت کے اعتبار سے بالکل فٹ ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ ان کو کوئی ایسا طبعی مرض بھی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اور خصوصاً ماں باپ بھی اب دیکھنے میں آتا بادر نہیں کرتے. کیوں؟ ایک تو دین سے دوری تو یقینی بات ہے ہی ہے، دوسرا ان کے لیے کیا ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو جان بوجھ کر یا بنا کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو روزہ اس کی امپورٹنس کو جانیں. ہم نے ارکان اسلام کے نام بچوں کو یاد کروائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اب رمضان کے روزے اسلام کا رکن ہے. جس طرح نماز نہ پڑھنے والا شخص جو ہے اسلام سے دور ہو جاتا ہے نا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی تو اس نے کافرانہ روش کو اختیار کیا. روزے کے حوالے سے بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کا اسلام کامل ہو. جب آپ نے روزے کو فرض سمجھا لیکن آپ نے سمجھا کہ شاید اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو جائے گا، یعنی ہم لوگوں نے اپنے مزاج کی سستی کی وجہ سے روزے کو ہم نے چھوڑنے کی روش اختیار کر لی. جیسے اب تو چلیں ہمارا اس دفعہ کا رمضان سارا ہی موسم بہار میں انشاءاللہ الرحمن گزرے گا، اپریل کے اندر آلموسٹ سارے کا سارا. تو گرمیوں میں جیسے جو پچھلے سالوں میں جو روزے تھے تو روزہ خوری ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی تھی. ہر دوسرا بندہ اس کے پاس بہانہ ہی ہے کہ یار میں شاید نبھا نہ پاؤں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اسلام میں رب نے تو یہ اصول بنایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے مکلف ہی نہیں بناتے. روزہ اگر اللہ نے فرض کیا ہے تو اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ بندے کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ بندہ اس کو، ہاں مریض کو تو اللہ نے خود رخصت دے دی کہ بیمار آدمی ہے اور فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. لیکن ایک آدمی صحت مند ہے اور وہ صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتا اور اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان اور مومن ہے تو اس کا اسلام خطرے میں ہے، اس نے اسلام کا اہم ترین رکن ضائع کیا ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑا ہے ساری زندگی بھی وہ روزے رکھتا رہے تو اس کے ثواب کو، اس کے اجر کو نہیں پا سکتا. ہمیں سب سے پہلے فرضیت کا جو معاملہ ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. ہم نے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے. مائیں عام طور پہ تھوڑے سے لاڈ پیار کی وجہ سے بچوں کو روزہ خور بنا دیتی ہیں کہ نہیں یہ میرا چھوٹا بچہ ہے گا، جب بالغ ہو گیا ہے نہیں جی اس نے سارا دن اسکول میں بھی رہنا ہے روزہ نہ رکھے. وہ میرے بھائی اسکول میں رہنا ہے رہے، اسکول میں جانا بھی آپ ضروری سمجھ رہے ہیں تو روزہ رکھنا بھی تو اللہ نے ضروری قرار دیا نا. تو اللہ رب العالمین جسم میں طاقت ڈالتے ہیں انسان کے. وہ صحابہ کرام تھے جو گھوڑوں کی پیٹھ کے اوپر سارا دن گزارتے تھے، میدان جہاد میں روزہ نہیں چھوڑتے تھے. ہم لوگ اے سی میں، ہم لوگ پنکھوں کے نیچے، چلیں کسی کے پاس اے سی نہ بھی ہو پنکھوں کے نیچے سارا دن ہم نے گزارنا ہے، اس کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو روزہ خوری کا عادی کیا ہوا ہے. تو یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا عثمان صاحب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ عموماً جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے بعد سحری تک جاگنا ان کا معمول ہے، یا وہ موویز دیکھ کر یا سوشل میڈیا یوز کر کے وہ کہتے ہیں جی ہم دوبارہ نہیں اٹھ سکتے.
یہ کیسا رمضان اور کیسی عبادات، سارا دن بھوک پیاس بھی کاٹ رہے ہیں اور رات کا جو پہر ہے سحر تک، جو اتنی قیمتی گھڑیاں جس میں ہمارے جو وقت آتا ہے فجر سے پہلے تہجد کا، جی جو تہجد کا اتنی قیمتی گھڑیاں آتی ہیں وہ بھی فلمیں دیکھ کر یا ڈرامہ دیکھ کر گزارتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی بتائیں کہ جاگنے کے لیے کہ صرف یہی طریقہ رہ گیا ہے کیا اس میں کہ آپ کو رات موویز سے ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے تو ہمیں ان چیزوں کا مکلف بنایا ہے جس کو ہم نبھانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. اب روزے کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے احل لکم لیلۃ الصیام، اللہ نے فرمایا روزے کی راتوں کو تمہارے لیے حلال کیا گیا. الرفث الی نسائکم، بیویوں کے ساتھ ہم مصری کرنا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے. رات کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ٹینشن فری کی ہے. ٹینشن فری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر جائز کام کر سکتے ہیں. ناجائز کام نہ آپ روزے کے دوران کر سکتے ہیں اور نہ ہی عام حالت میں آپ کر سکتے ہیں. صحیح. روزے کے دوران اگر کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من لم یدع قول الزور والعمل والجہل، کہ جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، برے کام کرنا نہیں چھوڑتا اور جہالت والے کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہم نے روزہ نبھا لیا، اب اس کے بعد ستہ ہی خیرہ. اب مووی تو عام دنوں میں بھی دیکھیں تو غلط ہے، آپ سوشل میڈیا کا نیگیٹو یوز عام دنوں میں بھی کریں غلط ہے، لیکن رمضان میں اس لیے اس کا رب العالمین کی جانب سے سزا ڈبل ہو سکتی ہے کہ آپ کا اجر جب اللہ رب العالمین نے 700 گنا تک رکھا ہوا ہے تو آپ کو ان دنوں کا، ان راتوں کا بھی تو احترام کرنا ہے نا کہ یہ اتنے مقدس ایام ہے. مثلا ایک آدمی گھر میں بیٹھ کے اپنی مووی جو ہے نا دیکھتا ہے اور ایک آدمی مسجد میں مووی لگا لے، تو آپ کیا کہیں گے کہ گھر میں زیادہ گناہ ہے کہ مسجد میں زیادہ گناہ ہے؟ اوبیسلی مسجد میں زیادہ گناہ ہوگا. کہ وہ اسی طرح عام دنوں میں آپ ایک غلط کام کرتے ہیں، ان کا گناہ تو ہوگا، لیکن ان دنوں میں آپ غلط کام کریں یا ان راتوں میں غلط کام کریں جن کا تقدس ہے، جن کا احترام ہے، تو یہ دوہرے نہیں بلکہ شاید کئی گناہ جو ہے نا اللہ رب العالمین کی جانب سے سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں. تو ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے بڑے اچھے کام بھی ہیں. مثلا آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ نے فرض نماز پڑھ لی، آپ نے تراویح پڑھ لی، آپ بک ریڈنگ کر لیں. پڑھا لکھا آدمی ہے وہ کتابیں پڑھ لے، اپنی کورس کی پڑھ لے. اگر وہ نہیں جو ہے نا قرآن و حدیث اس کو زیادہ جو ہے نا موقع نہیں ملتا، نصاب کی پڑھ لے، معلوماتی جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا کوئی دیکھ لے، انسائکلوپیڈیا دیکھ لے. بے شمار کام ہے. اگر کچھ نہیں ہے تو وہ کو گھر کے کام کر لے. اگر جیسے عرب ممالک میں عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ سحر و افطار کے جو اوقات ہیں ان میں کام نہیں ہوتا، لیکن رات کے وقت جو ہے نا وہاں پہ مزدور بھی زیادہ، فیکٹریوں میں بھی زیادہ کام ہوتا ہے. تو آپ کے جو دیگر معاملات کرنے والے ہیں، کسی نے کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے، کسی نے اپنا آفس کا کام کرنا ہے، کسی بندے نے جو ہے نا کوئی پلاننگ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے کر سکتا ہے، لیکن غلط کام نہ کریں. سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے نا اپنی ٹائم سپینڈ نہ کریں. سوشل میڈیا پہ بھی اب دیکھیں ہم لوگ بھی تو جو ڈسکشن کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ہی آنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھے پروگرام دیکھ لیں. آپ نہد کو کھولتے ہیں، آپ پیغام ٹی وی کو کھولتے ہیں، آپ پیس ٹی وی کو کھولتے ہیں، آپ لیکچرز ریکارڈڈ جو لیکچرز ہیں ان کو سن لیں. آپ کسی ایک خاص عالم دین کی جو ہے نا چیزوں کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں. تو یہ تو بندے کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیسے سپینڈ کرنا چاہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنا ٹائم قیمتی بنانا چاہے تو بڑے اچھے مواقع ہیں اس کے پاس. بالکل صحیح ہو گیا. اس طرح رمضان میں جو ہماری روٹین ایک بڑی اچھی ہو جاتی ہے، ہر کام جو ہے بڑے وقت پر ہوتا ہے، شام میں فری ہو جاتے ہیں، جلد سونے کی کوشش ہوتی ہے، پھر ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز بھی کچھ لوگ اس کے عادی جب ہوتے ہیں رمضان میں. اس روٹین کے اندر جو مساجد سے رجحان، دین سے رجحان، اس کو ہم اپنے اگلے 11 مہینوں پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ مشکل مزاجی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے؟ بیسیکلی تو رمضان ٹریننگ کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جو ہے تربیت کا مہینہ ہے. صحیح. اگر ہم اس ایک مہینے کی تربیت کو پورے سال پہ ہم لاگو نہیں نہ کرتے تو ہم نے رمضان کی مقصدیت کو سمجھا ہی نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین کیا ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین یہ بھوک پیاس دے کے ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ بھوکے پیاسے لوگ جو ہے نا معاشرے میں آپ کو نظر آئیں تو آپ نے ان کی بھوک پیاس کا تھا. جتنی شدت سے تکلیف آپ کو محسوس ہوئی ہے اس سے زیادہ ان لوگوں کو ہوتی ہے.
اللہ رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا ہے نا، تو جتنی باقاعدگی سے، جس قدر عمدگی سے آپ نے قرآن کو سنا یا پڑھا یا سنایا، یہ سلسلہ ٹوٹے نہ، اور آپ سارا سال جو ہے یہی کام کریں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک بندے کی جو ہے نا فوجی ٹریننگ کی 1 مہینہ پورا، تو جب آپ نے اسے میدان جنگ میں اتارا تو اسے بندوق ہی نہ چلانی آئے، ٹھیک ہے، وہ ٹریننگ ہی بھول جائے، تو وہاں پہ آپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ ایسے ہی ہے کہ پورا رمضان آپ نے خیر و برکات اور رمضان میں نیکیاں کی، اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا، ادھر رمضان ختم ہوا، اس کے بعد ہم اپنی دوبارہ روزمرہ میں مصروف ہو گئے، تو ہم نے رمضان کا پھر احترام نہیں کیا۔ رمضان کا احترام یہ ہے کہ سارا سال آپ رمضان کی انہی فیوز و برکات کو، روٹین کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں۔ اسی طرح عثمان صاحب چند سوالات جو عموماً ہمیں دیکھنے، پوچھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ اگر وامٹ متلی یا قے آ جاتی ہے تو اس میں مجھے یہ بتائیے کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل نہیں جی، ٹوٹتا۔ اللہ رب العالمین نے جو دین ہمیں دیا ہے نا، وہ بڑا ہی آسان ہے۔ ہم نے اس دین کو کبھی، اس آسانی کے پہلو کو ہم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وامٹ تو چلیں بعد کی بات ہے، روزے میں انسان کھا پی بھی لے، بھول چوک جی کھا پی بھی لے، ٹکا کے کھائے، لیکن جان بوجھ کے نہ ہو، بھولا ہے تو اس بھول کو رب العالمین نے معاف کیا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا۔ تو اگر کسی انسان کو قے آ جاتی ہے، جان بوجھ کے نہ کرے، اس میں بھی جان بوجھ کے وہ قے نہ کرے، ویسے اس کو آ جاتی ہے، اس کا دل خراب ہوا ہے، تو روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ چپ کر کے اپنا روزہ جو ہے نا وہ پورا کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جسم کے ساتھ یہ چیز لگائی تھی، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آنکھوں میں ڈراپ ڈالنے سے، انجیکشن لگانے سے، یا بلیڈنگ ہونے سے، چوٹ لگنے سے جو بلیڈنگ ہوتی، ان تینوں صورتوں میں روزے کی کیا کیفیت رہتی؟ نہ بلیڈنگ سے روزہ ٹوٹتا ہے، آپ کو کچھ چوٹ لگی ہے تو اس سے بھی روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح انجیکشن کے حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ جو ایسا انجیکشن ہے جو جسم کو تقویت دیتا ہے اور جس سے جو ہے نا بھوکا یا پیاس کا احساس ختم ہوتا ہے، تو اس سے روزے کے اوپر ایفیکٹ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا انجیکشن ہے کہ جس سے جو ہے نا آپ کا جو خوراک کی ضروریات وہ پوری نہیں ہوتی، یا بعض لوگ کہتے ہیں جی باڈی کے اندر، ماس کے اندر جو لگے وہ انجیکشن ہے، رگ کے اندر نہ لگے، وین کے اندر نہ لگے، تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے انجیکشن والا، یہ تھوڑا سا اختلافی ہے۔ لیکن اگر ایسا انجیکشن ہے کہ جو آپ کی زندگی بچانے کا جو ہے نا ذریعہ ہے، لیکن اس میں خوراک والا جو سین ہے وہ نہیں ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے، ڈراپ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر چوٹ لگتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس صورت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا روزے کو۔ صحیح۔ عموماً ساتھ یہ بھی رمضان کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، لیکن افطار کے وقت کہا یہ جاتا ہے کہ یعنی کچھ جگہوں پر جو ہے وہ اعلانات کی ترجیح دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اذان کے ساتھ کھولا جاتا ہے، تو اس میں بہترین اوقات کون سے ہیں جس میں روزے کو افطار کرنا چاہیے؟ اچھا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے کہ افطار میں جلدی کیا کرو۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو سحر و افطار ہے نا، ان کا تعلق اوقات کے ساتھ ہے، ان کا تعلق جو ہے نا اذان کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچنے یا نہ پہنچنے کے ساتھ نہیں ہے۔ روزے کا آغاز صبح صادق ہے، اور روزے کا اینڈنگ ٹائم سورج کا غروب ہونا ہے۔ سورج جب غروب ہو گیا ہے، آپ کو اذان کی آواز آتی ہے یا نہیں آتی، یا اسپیکر سے اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ روزہ افطار کر لیں یا نہیں کیا جاتا، آپ روزہ افطار کر لیں گے۔ اس میں آپ سورج کے غروب ہونے کو معیار اسلام نے بنایا ہے، اس میں اذان کے کلمات آپ کے کانوں تک پہنچنے کو معیار نہیں بنایا گیا۔ تو اذان کی کلمات اگر آپ پورے سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد آپ کے کانوں میں پہنچتے ہیں، گھڑیاں اللہ رب العالمین نے اب ہر بندے کو دی ہوئی ہیں، موبائل فون کی شکل میں ہر بندے کے پاس ہے۔ اب تو آپ گوگل کے اوپر سورج کے غروب ہونے کا ٹائم روزانہ کی بنیاد پہ چیک کرنا چاہیں تو آپ کو آپ کے علاقے کے حساب سے جو ہے نا معلوم ہو جاتا ہے۔ تو آپ سورج کے غروب ہونے کو معیار سمجھا کریں، آپ اذان کے کلمات سننے کو معیار۔ اور یہاں پھر یہ بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ لوگوں کے کانوں میں اذان کی آواز آتی ہے، کہتے نہیں یہ ساڑی مسجد ہی نہیں ہے گی، وہ فلانے دی مسجد ہی ہے گی، مسجدیں تو ساری اللہ کی ہیں۔
تو دیکھا یہ جائے گا کہ اگر آپ کی مسجد والا بھی لیٹ افطار کروا رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے کیوں لگیں گے؟ آپ کی مسجد والا اگر خود پہلے ٹکا کے افطاری کر کے اس کے بعد لوگوں کو کہتا ہے جی اب روزہ آپ نے کھولنا ہے، تو آپ اس کو کیوں فالو کریں گے؟ آپ نے تو فالو دین کو کرنا ہے. تو دین میں سورج کا غروب ہونا جو ہے روزے کی افطاری کا وقت ہے، نہ کہ کوئی آواز آپ کے کانوں میں پہنچے. اسی طرح سحر کے وقت میں اعلان ہوتا ہے جی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، کھانا پینا بند کر دیں. اچھا، پھر اگر کوئی بیچارے کی کسی کے میڈیسن رہ گئی کچھ، وہ بھی بالکل چھوڑنے پہ اس معاملے میں کئی لوگ قائل ہو جاتے ہیں. تو وہ اسی طرح سحری کا کیا سٹینڈرڈ ہوگا کہ کیا اذان ہو رہی ہے اس وقت کھا سکتے ہیں یا جب اعلان ہو گیا تو رک جانا ہے؟ صبح صادق کا جو وقت ہے یہ روزے کا سٹارٹنگ ٹائم ہے، اور صبح صادق کا وقت جو ہے یہ اذان فجر کا بھی ٹائم ہے. صحیح. اور اب تو صبح صادق کا جو وقت ہے نا، پورے سال کا باقاعدہ کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ شیڈیول جو ہے نا موجود ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ آج فلاں ڈیٹ ہے اور فلاں ڈیٹ کے وقت صبح صادق کا کیا وقت ہوگا. اب آپ کا سوال کا دوسرا پہلو ہے کہ ایک بندہ سحری کھا رہا ہے اور اذان ہو جاتی ہے، تو احادیث ہیں ایسی کہ آپ اپنا کھانا مکمل کر سکتے ہیں اذان، یعنی بعض لوگ فوری طور پہ جو ہے نا اپنا نوالا رکھ دیتے ہیں اور پانی کا ایک معمولی سا گھونٹ بھی اندر نہیں لے کے جاتے. یہ ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث روایات موجود ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو کھانا ہے، لقمہ ہے، آپ جو کھا رہے ہیں اذان کے دوران آپ کھا کے تسلی سے جو ہے نا آپ کر لیں. لیکن روٹین نہیں یہ بنانی چاہیے کہ بندہ روزانہ بیدار ہی اس وقت ہو جب جو ہے نا سحری کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے اور اس نے اسی کو روٹین بنایا ہوا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اذان کے کلمات کانوں میں ہوں، آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں. صحیح. اور افطار کے لیے وہ بہترین چیز وہ کیا ہے کہ جو سنت کے مطابق جس سے روزہ افطار عموماً لوگ جانتے تو ہیں، لیکن وہ کیا ایسی بہترین چیز ہے؟ جس طرح اگر یہ دیکھیں تو کھجور کا، اور عموماً ہمیں ایک بہترین ڈائٹ کے حوالے سے تلبینے کا بھی ملتا ہے. تلبینہ کیا چیز تھی؟ ویسے میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ میں نے تلبینہ کھایا ہے. صحیح. لیکن اس کی میکنگ کیسی ہوتی ہے، اس میں کھجور بھی ہوتی ہے، دودھ بھی ہوتا ہے، میرا خیال ہے جو ہے، کھجور ہے، دودھ ہے، ان چیزوں کو مکس کر کے تلبینہ بنایا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ہر بیماری کی شفا ہے. اور میں نے اس کے متعلق تھوڑا سا جب سوچا بھی اور میں معلوم بھی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اس میں اصل میں کھانے کے جو اجزاء ہیں نا ان میں اتنی توانائی اور طاقت ہوتی ہے کہ بیماری میں انسان کی جو جسمانی توانائیاں جو کم ہوئی ہوتی ہیں نا، اس کو کھا کے وہ بحال ہونا شروع ہوتی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے حوالے سے بھی کہا ہے اس میں فوائد تو بے شمار ہیں. باقی افطاری میں میرا خیال ہے کہ سنت تو یہی ہے کہ کھجور کے ساتھ پانی کے ساتھ جو ہے نا آپ روزہ افطار کرتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے. اس میں بھی شریعت نے پابند نہیں کیا ہمیں، اس میں بھی جو میسر آ جائے آپ کو. صحیح. آپ طیب کوئی بھی چیز ہے، طیب کوئی بھی چیز ہے، پاک کوئی بھی چیز ہے، آپ کھا کے روزہ شروع بھی کر سکتے ہیں اور روزے کو افطار بھی کر سکتے ہیں. ہاں اس میں بہترین ہے کہ اگر آپ کو کھجور میسر ہے، کھجور کے ساتھ روزہ افطار کریں. پھر پانی ہے، پانی اگر آپ کو کھجور نہیں ہے تو پانی کے ساتھ پی لیں، کر لیں. دودھ میسر ہے تو اس کے ساتھ آپ دودھ پی لیں. تو اللہ رب العالمین نے اس میں بڑی وسعت دی ہوئی ہے. اس کو ہم جو ہے نا کسی ایک چیز کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے. ہم مسنون جو چیزیں ہیں ان کا اہتمام کرنے کا ثواب زیادہ. اسی طرح رمضان کے اندر کیا قرآن مجید کی تکمیل نماز تراویح میں ضروری ہے، یا کہ آپ اس کو چاہیں تو کتنے پارے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، عموماً جو مساجد میں اہتمام شبینے کا کیا جاتا ہے اور قرآن مجید کی آیات کو کتر کتر کر پڑھا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ آج کی رات میں اس کو مکمل کرنا ہے، یا اس کے علاوہ لوگ اس کو عموماً 2 دن میں مکمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے؟ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کی راتوں کو ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے اور قیام اللیل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، لیکن قرآن کریم کا بھی ایک احترام اور تقدس ہے. قرآن کریم کو اگر آپ صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی نہیں کریں گے، قرآن کریم کو اگر صحیح طریقے سے پڑھیں گے نہیں یا قرآن کو غلط پڑھیں گے، تو اگر اس کو پڑھنے کا اجر زیادہ ہے تو اس کو بگاڑنے کا نعوذ باللہ گناہ بھی بہت زیادہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
قرآن کریم جب تلاوت فرماتے تھے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف جو ہے وہ کانوں میں رس گھولتا ہوا سینوں تک پہنچتا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہی معیار ہے۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک میں حفاظ جو ہے نا انہوں نے رمضان کو بھی کمرشلائز کر دیا ہوا ہے، اور کمرشلائز کرنے کا نقصان یہ ہے کہ ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن پڑھنا یا دو دو راتوں میں پڑھنا، تو یہ اہتمام کیا جاتا ہے جو میرا خیال ہے کہ نامناسب ہے۔ قرآن جن لوگوں نے پڑھنا ہے اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے لوگوں کو پڑھ کے نہیں سنائیں گے تو اللہ کے ہاں بھی وہ مجرم ہوں گے، اور لوگوں کو بھی ایسے جو بھاگم بھاگ کرنے والے کام ہیں نا ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی نہیں۔ باقی پورے رمضان میں بھی قرآن تراویح میں مکمل کرنا فرض نہیں ہے، یعنی قرآن کریم مکمل تراویح کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنی صورتیں ہی پڑھنی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں عام دنوں میں قرآن کریم ختم کرنے کا یا قرآن مکمل کرنے کا اہتمام نہیں ہوتا، رمضان میں اہتمام ہوتا ہے، تو اس کو میرا خیال ہے کہ پورے مہینے کے ساتھ جو ہے نا اگر جوڑ کے آپ پڑھیں گے تو زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے، اس کی فیوز و برکات زیادہ سمیٹنی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو 2 دنوں میں یا 1 دن میں کریں گے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، سننے والوں کے لیے بھی مشکل ہے، اور سنانے والا جو ہے پھر وہ صحیح قرآن کا احترام نہیں کر پاتا، یا قرآن کے حوالے سے وہ کام کر جاتا ہے جو اس کے شایان نشان نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان کی جو سب سے ایک خاص بات ہے لیلۃ القدر کا آنا، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ عمومی طور پہ لوگ صرف 27ویں کی رات قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، مساجد میں بڑا اس کا اہتمام ہوتا ہے، جی آج لیلۃ القدر ہے۔ شاید وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 5 راتوں میں، ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ضرور لوگوں کو آگہی دیجیے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو بڑی واضح احادیث ہیں کہ تم لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، اور طاق راتیں جو ہیں وہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں ہیں۔ تو ان 5 راتوں میں شب بیداری کرنی چاہیے، ان 5 راتوں میں اس نیت کے ساتھ رب العالمین کے حضور جھکنا چاہیے کہ کوئی ایک رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ہر معاملے میں شارٹ کٹ جو ہے نا لوگ ڈھونڈتے ہیں، اور لوگوں کا مزاج ہی شارٹ کٹ بنا ہوا ہے، تو ان کے ذہنوں میں یہ سما چکا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث کو ملا کے جب اس بات کو پڑھا جاتا ہے، تھوڑی سی تحقیق کی جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ 27ویں نہیں ہے بلکہ 5 میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کمرشلائزیشن کی بات کی کہ ہمارے ہاں دیہڑی باز جو ہے نا لوگ قرآن مکمل کرنے کی ان کو جلدی ہوتی ہے، انہوں نے بھی لوگوں کا ذہن یہی بنایا ہوا ہے شروع سے کہ 27ویں کو قرآن بس ختم کر دینا ہے۔ آپ 27ویں کو قرآن مکمل کر لیں، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن بعد میں جو 2 دن ابھی باقی ہیں ان میں بھی آپ قرآن کریم جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا لوگوں کو سنائیں، تراویح جو ہے نا اس کا باقاعدہ اہتمام ہو، اور 29ویں تک لوگوں کو انگیج رکھیں کہ لیلۃ القدر 29ویں کو بھی ہو سکتی ہے کسی بھی صورت میں۔ تو ویسے آپ نے قرآن کو مکمل کرنا ہے، آپ کسی بھی طاق رات میں کر لیں، یا قرآن نہیں بھی مکمل ہوتا تو یہ قرآن کو مکمل کرنا تراویح میں، نماز تراویح میں کوئی فرض نہیں ہے، ہم نے فرض بنایا ہوا ہے۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ صرف طوالت کی وجہ سے تراویح سے جو ہے نا دور ہو گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار نہیں 1.5 پارہ ساڑھے کو کھلوتا ہی نہیں جاتا۔ وہ بھائی میرے، آپ اتنا مشکل نہ لوگوں کے لیے بنائیں، نفل عبادت ہے۔ آپ جتنا لوگ آسانی کے ساتھ قرآن سن سکتے ہیں نا، اگر آدھا پارہ لوگ آسانی کے ساتھ سنتے ہیں تو آپ آدھے پارے میں تراویح ساری پڑھا دیں۔ اگر 1 پارہ لوگوں کا مزاج بن گیا ہے تو 1 پارہ ان کو جو ہے نا قرآن کریم پورا سنایا جائے۔ اور بعض مساجد میں ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کا مزاج بعد میں خلاصۃ القرآن کا بھی ہے، وہاں پہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کو بھائی قرآن کریم کا خلاصہ بھی سنانا چاہیے۔ لیکن جب لوگوں کا مزاج آپ نے تربیت نہیں کی، ان کی طبیعتیں ابھی جو ہے نا سست ہیں، تو آپ ان کے اوپر زیادہ بوجھ لا دیں گے تو وہ ایک دن تو پڑھیں گے، اگلے دن نہیں آئیں گے۔ تو سب سے پہلے میرا خیال ہے کہ جو ائمہ کرام بھی ہے نا، جو قراء کرام قرآن کریم جنہوں نے سنانا ہے، یا اس مسجد کے جو مستقل امام ہے، وہ لوگوں کی تربیت قرآن کے حوالے سے کریں، ان کو ذوق شوق دلائیں کہ آپ نے رمضان میں قرآن ایک گھنٹہ آپ نے کم از کم سننا ہے، یا آپ نے پونا گھنٹہ جو ہے نا تراویح میں آپ نے قرآن کریم سننا ہے۔ جب لوگوں کی عادت یہ بن جائے گی تو پھر انشاءاللہ الرحمن وہ قرآن کے حوالے سے سستی کا شکار نہیں ہوں گے۔
اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو زندگیوں میں ہماری بار بار لائے، آمین آمین۔ اور ان جو مقدس ساعتیں ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی اور اپنے گناہ بخشوانے کی ہمیں جو ہے اس ماہ میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں اپنے حلال رزق میں سے، حلال کمائے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عثمان صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، یقیناً ہمارے ناظرین کو سیکھنے کو، ہمیں بھی بہت کچھ ملا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام کے لیے افتخار خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر، السلام علیکم۔